जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल, कराची कराची में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मुसव्वर बलोच अपने प्रोग्राम कराची कराची के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा उन लोगों के इंटरव्यू जो है वो करते हैं या आपके सामने उनको लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की किसी भी हवाले से खिदमत की हो। अच्छा, कुछ खिदमत जो है ना वो कलम के ज़रिए होती है और कुछ खिदमत के दूसरे शोबाजात भी होते हैं। तो ये जो आज के हमारे जो है मेहमान हैं, इन्होंने कराची की जो कलम के ज़रिए बेइंतहा खिदमत की है। लफ्ज़ बेइंतहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ामीन देखो तो बड़ी लातादाद कॉलम्स इन्होंने लिखे। अच्छा, फिर तंज़ो मज़ाक के जो है ना, मैं इनको कहता हूँ कि इस वक्त जो है वो शायद ही कोई हो जो डॉक्टर इकबाल हाशमानी साहब से अच्छा तंज़ो मज़ाक का जो है कोई लिखारी हो। तो 5 किताबें ये लिख चुके हैं। छठी किताब जो है वो मंज़र आम पर आ चुकी है और इन्होंने इस छठी किताब का तारुफ गाए बगाए जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से करवाया भी है। थोड़ा सा बागी तबीयत के हैं कि ये तकरीबी रहनुमाई वगैरह ये इन पे जो है ना वो इसलिए नहीं यकीन रखते कि इसके अंदर वो लोग ज़्यादा शामिल होते हैं जिन्होंने जो है ना वो किताब को पढ़ना नहीं है। इनका कहना ये है कि किताब को ना पढ़ना या उसको जो है ना वो अहमियत ना देना या उसकी तकरीम ना करना तो ये किताब के तकद्दुस को पामाल करने के बराबर है। एक और चीज़ है, ये किताब है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, और मेरा कैमरामैन ने जो है ना वो मुख्तलिफ़ फुटेजेस भी देखी होंगी। इस किताब का जो ये टाइटल, ये सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत जो है ना वो ये तस्वीर है टाइटल सरे वर्क की। तो मैं पहले जो है ना वो देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बड़ा मेहनत करके बनवाई गई है जी तस्वीर, इसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा आ गया होगा इकबाल हाशमानी साहब का। जब पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मैंने अपने कैमरे से ली है आर्टिस्ट भी हैं जी ये बहुत बड़े। अच्छा, और ये भी एक कमाल है, यानी ये भी आप ये समझें कि आप इसको कह लें कि मैं इसको जो है ना वो इख्तरा कह लूँगा कि एक इनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है। ठीक है, इख्तरा ज़रा थोड़ा सा मनफी मायनों में इस्तेमाल होता है, तख्लीकी सलाहियतें जो है ना इनकी जो है ना वो इस हद तक हैं। अच्छा, दूसरा ये है, इसमें तारुफ़ है, तारुफ़ के बाद धुंध की चादर का तारुफ़ है, इंतसाब है। इंतसाब इन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर शहाब जावेद के नाम किया। क्यों किया पूछेंगे। ठीक है, इब्तिदाइया इन्होंने लिखा जो है ना वो ख़ुद लिखा। अब इब्तिदाइया के बाद मैं तवक्को कर रहा था कोई ना कोई तबसरा किसी ना किसी जो है ना बड़े राइटर का या हम असर राइटर का इन्होंने लिया होगा, लेकिन नहीं, बस जी इब्तिदाइया के बाद जो है वो कहानियाँ, अफसाने और अफसाने जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। काम यहाँ से जो है वो शुरू हो जाता है। क्यों नहीं लिखवाते जी ये तबसरा, ये भी पूछेंगे। तो धुंध की चादर आ गई है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। इकबाल हाशमानी, डॉक्टर इकबाल हाशमानी साहब बताएंगे कि कहाँ से ये मिलेगी, अभी इनसे जब गुफ्तगू करेंगे। लफ्ज़ में डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्टर भी हैं, मेडिकल का शोबा है, ठीक है, और अदब की इतनी खिदमत, दोनों जो है ना वो मुझे अजीब लगता है कि एक समत इस तरफ है, एक समत इस तरफ है, लेकिन ये दोनों को कैसे लेके चल रहे हैं ये भी पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरी तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद, माशाल्लाह आपकी ये छठी किताब जो है ना मंजर आम पर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, अभी मैं जो ये कह रहा था कि ज़रा बागी तबीयत के हैं, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा? तकरीबन सही कहा होगा मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे डॉक्टर शहाब जावेद जो हैं उन्होंने किसी किताब पे तबसर करते वक्त यही अल्फाज कहते हैं कि इकबाल की तबीयत बाग़ियाना है।
تو وہ اپنے رسم و رواجوں سے ہٹ کے ہی کچھ کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے، میرا خیال سے صحیح ہے. ورنہ تو میں کسی بقول ان کے جیولرس کی دکان پہ بیٹھا ہوا چونا لگا رہا ہوتا سب کو. اچھا سر، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر رائٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے جی کسی نہ کسی دو چار جو ہے نا وہ بڑے لوگوں سے تبصرے لکھوا کر کتاب میں شامل کرے تاکہ کتاب جو ہے نا بیسٹ سیلر بن جائے. یہ کیوں آپ مطلب ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تقریب رونمائی کب سے شروع ہوئی؟ غالب کی ہوئی تھی، میر کی ہوئی تھی، یا اس زمانے میں کسی رائٹر کی؟ یہ شروع ہوئی حیدرآباد میں، میرے خیال سے شاید حمایت علی شاعر کی کسی کتاب کی، وہاں سے یہ شروع ہوئی. میں ڈیفینیٹلی نام ان کا نہیں لے رہا، لیکن میرا خیال سے ایسا کچھ ہوا تھا. یہ 50s میں یہ شروع ہوئی کہ کتاب کی رونمائی بھی ہوگی، تقریب رونمائی بھی ہوگی، اور پھر اس میں یہ شروع ہوا. اب پرانے رائٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تبصرہ نہیں ہوتا. شفیق الرحمان کی کسی کتاب پر آپ نے تبصرہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اب یہ تبصرے شروع ہو گئے. یہ بیساکھیاں ہیں، میں نے شروع میں لی ہیں ایک، اور یہ دیکھیں اتفاق دیکھیں کہ میری کتاب جب پہلی کتاب منظر عام پر ہے تو ڈاکٹر زاہد سہیل محروم نے وہ کتاب بھیجی عطا اللہ قاسمی صاحب کو. انہوں نے نہ مجھے آج تک دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا ہے. فون کیا، کہنا صاحب آپ اب تک کہاں تھے؟ میں نے کہا میں کراچی میں تھا. کہنا نہیں ادب کی طرف کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا جی بس جتنا میں آ سکتا تھا میں آیا ہوں. خیر انہوں نے بولا، بہرحال انہوں نے بڑی ہمت افزائی کی. اگلی دفعہ زاہد سہیل نے کہا کہ آپ ان کی کتاب تبصرہ لکھ دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں لکھ دوں گا. اور انہوں نے لکھا. خیر تبصرہ لکھنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. کتاب دیکھو اس کو سونگا اور دو چار پڑھے اور تبصرہ، یہی ہوتا ہے یہی ہے. کوئی پوری نہیں پڑھتا، سب بس ہے یہ ایک فارمولا، اس پہ لکھ دینا ہے. خیر یہ اب وہ لکھنے والے جانے اور پڑھنے والے جانے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. پھر جنگ میں جب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تو انہوں نے آج کل کے زمانے میں جو لکھ رہے ہیں ان 4 لکھنے والوں میں میرا نام بھی شامل کیا. اور ایمان اللہ بات یہ، نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے. اب سیاسی اختلافات کو چھوڑے، لیکن یہ ان کا بڑا پن تھا. یہ ویسے بڑی بات ہے تعلق قاسمی، بالکل، اور وہ سیاست ان کا اپنا ایک موضوع ہے، اپنی ایک وہ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر طنز و مزاح میں دیکھا جائے تو عطاء الحق قاسمی کو شاید ہی کوئی کمپیئر کر سکتا ہو. اور جب وہ لکھتے ہیں اور 3-4 جو ہے وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں تو ان میں ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کا نام شامل ہوتا ہے، تو یہ بات واقعی کمال کی ہے. اور یہ جو ہے ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں ہمارے پورے پاکستان کا، بلکہ کراچی کا تو خصوصاً. اچھا سر، اچھا مطلب اتنا ریبل ہونا، اس ریبلزم کی مطلب اتنا باغی، یہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب کتاب آپ خرچہ کرتے ہو یہ وہ، تو اس طرح کی جو نا چیزیں وہ ایک قسم کی مارکیٹنگ ٹولز نہیں ہوتی ہیں؟ کن کی بکتی ہیں یہ 10 12 جو کتابیں نکالیں سب کی بکتی ہے؟ کسی کی نہیں بکتی، سب کی گھروں میں پڑی ہوئی ہیں. اور بھائی کتاب صرف ان کی بک رہی ہیں. اب اول تو کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، اور ان کی بک رہی ہیں یا تو انہوں نے تھوڑا ہٹ کے کام کیا ہے یا پھر وہ پہلے سے مشہور ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ جتنے نئے لکھنے والے نئے شاعرہ اور شاعرات ہیں ان کی کتاب بٹتی ہے، بکتی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ اپنے سوال کی طرف آؤں، ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر اقبال ہاشمانی صاحب کی جو ہے وہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں، جھیل والی لڑکی، مجبوریاں، مزید مجبوریاں، پھر جو ہے خواب نگر کا آخری نوحہ، ڈاکٹر آن لائن، اور یہ ہے دھند کی چادر، 6ٹھی کتاب. تو یہ اچھا سر، میں نے جو ہے وہ آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ کتب بینی کا رجحان جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟
یا ابھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بڑھ بھی رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑھ رہا ہے، ابھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے۔ کتب بینی کا رجحان جو ہے وہ فی الحال تو کم ہی ہے، لیکن ختم نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ بڑھے گا۔ ختم ہونے کی وجوہات ایک تو نیٹ ہے، دوسرا کچھ ہماری اپنی قوم کی جو حالت زار ہے، تعلیم میں ہم لوگ جس قدر پیچھے ہیں، کتب بینی کا رجحان نہیں ہے۔ کچھ وجوہات اور بھی ہیں، دیکھیں لکھنے والے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ابن صفی کو لوگ کیوں پڑھتے تھے؟ ابن صفی سے بڑا رائٹر پاکستان میں نہیں ہوا، اس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا، لیکن اس کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی گئی، ادیب ہی نہیں سمجھا گیا۔ ہاں۔ لیکن میرے جیسے کو، ہم میمن گھرانوں کے لوگ ہیں، ہم نے اردو ابن صفی کے ناول پڑھ پڑھ کے حاصل ہو، اور میں کیا، زائدہ ہنا تک اپنے انٹرویو میں حسن نثار کہتے ہیں، حسن نثار نے لکھا ہے کہ یہ ابن صفی کی وجہ سے ہم اردو سیکھیں۔ اب ہم پکڑ کے لیا تو کوئی پرانے اس کو اور بولتے جی یہ بڑا وہ ہے، بھائی ٹھیک ہے بڑا ہے، لیکن یار میری نظر میں بڑا وہ ہے جس کا قاری زیادہ ہو۔ قاری بھی تو ہونے چاہیے، تو پڑھنے کا رجحان ہمارے یہاں پھر دیوتا ہی جیسے، ٹھیک ہے اسٹینڈرڈ کی آپ بات کریں کہ یوں تھا نہ وہ تھا، لیکن لوگ پڑھتے تھے۔ شکیل عادل زادہ کے اسٹینڈرڈ کم تھا کیا؟ بازیگر اور جس نے لکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پائے کہ اردو لکھنا آسان کام نہیں، اور پڑھی گئی ہے، سب رنگ پڑھتے تھے لوگ، انتظار کرتے تھے۔ تو جب یہ چیزیں ایسے ایسے ختم ہو گئی تو پڑھنے کا رجحان بھی ختم ہو گیا، پھر رہی صحیح کا سنڈیٹ نے پوری کر دی، اب تو رومن اردو چل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو رجحان کی آپ نے بات کہی، مطلب اس وقت جو ہے نوجوان ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے رجحان کے مطابق لکھا نہیں جا رہا ہے اس لیے کتب بینی کم ہے، یا کوئی نباز ابھی ٹکرا نہیں ہے ان کو، کوئی ایسا نباز، یا کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو کتابیں پڑھیں نوجوان؟ بھائی اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو گروپ بندی، ہمارے ہاں جو ادبی گروپ بندی ہے اس نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں 80 کے بعد نوجوانوں کو تو ختم کر دیا ہے، نوجوانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، خاص طور پہ کراچی کی بات کر رہا ہوں میں۔ باقی جگہوں پہ پڑھنے کا رجحان اب بھی ہے، پنجاب میں، سندھ کے اندرون میں ابھی بھی رجحان ہے، بلوچستان میں بہت ہے ابھی۔ بہت ہے ہر جگہ پہ۔ کراچی میں وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور یو پی سے وہاں سے آئے تھے، ان کے بچوں کو ماوے اور گٹکے پہ لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ کس نے لگایا یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ واقعی یہی بات ہے، کبھی جو ہے نا ہم سنا کرتے تھے کہ کراچی کا جو معیار تعلیم ہے بڑا مطلب عروج پہ پورے پاکستان میں۔ اچھا، پھر جو ہے کراچی کے اندر پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں، ان کو ایک بڑا رسپیکٹ دی جاتی تھی پڑھے لکھے، اور وہ جو ہے 80 کے بعد واقعی کم ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس پہ نظر ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ سر سوال یہ ہے، آپ کے کئی ناولز میں، کئی افسانوں میں یہ کراچی کو آپ گھسیڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، اس کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اس کی سڑکوں پہ جا رہے ہیں، اس کے پارکوں میں جا رہے ہیں، تو یہ مطلب کیا یہ کراچی سے محبت ہے، یا پھر مطلب آپ جب افسانے لکھتے ہیں تو کراچی ہی ذہن میں ہوتا ہے تب لکھتے ہیں؟ میرا ایک سیدھا سا سوال ہے، ملا واحد نے یہ کیوں لکھا میرے زمانے کی دہلی، انہوں نے میرے زمانے کی چٹاگانگ کیوں نہیں لکھی؟ بندہ جس شہر میں رہتا ہے وہ اس کا اپنا ایک اثاثہ ہوتا ہے، وہ اس کی یادداشت ہوتی ہے، وہاں پہ وہ گھوما پھرا، اس کی پرانی یادیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنے شہر کے متعلق تو لکھے گا، اٹس کوائٹ نیچرل۔ اچھا، نیچرل اگر ہے تو پھر یہ دھند کی چادر آپ نے کیوں لکھی؟ کراچی میں دھند تو نہیں ہوتی ہے؟ کس نے بولا نہیں ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ دھند ہے کیا۔ اس کا تعارف آپ پڑھ لیجیے، بڑا مختصر تعارف میں نے لکھا ہے، کسی سے میں نے کچھ نہیں لکھوایا، کیوں مجھے پتا ہے کہ پڑھے گا کوئی نہیں، تعارف لکھ دے گا 3-4 صفحے کا۔ میں نے خود اپنا تعارف لکھا ہے، مختصر سا، چند لائنوں کا ہے۔
نہیں جی، یہ چند لائنوں کا تعارف جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کراچی میں دھند نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر اقبال ہاشمانی صاحب کہتے ہیں دھند ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے سنیے. یہ جناب صرف ایک صفحے میں مختصر تھا، صفحہ بھی مختصر کیا ہوا ہے. اس میں ہم لکھ رہے ہیں کہ نئی اور پرانی صدی کے سنگم پر، یعنی 2000 اور 2001 میں شائع ہونے والا میرا ناول دھند کی چادر جہاں گزری ہوئی صدی کا روایتی انداز لیے ہوئے تھا، وہیں آنے والی صدی کی انقلاب آفرینی اپنائے ہوئے تھا. 1.5 برس تک قسط وار شائع ہونے والا اور سن 80 کی دہائی کے تناظر میں شہر کراچی کے پس منظر میں لکھا جانے والا یہ ناول خاصا تہلکہ خیز ثابت ہوا کہ 20 برس گزر جانے کے باوجود اس کی سیر آفرینی بدستور تازہ ہے اور قارئین کی یادداشت میں محفوظ ہے. یہ اجنبی دیاروں کے ایک پور شوق مسافر کا قصہ ہے کہ جسے یہ شہر بے حد حسین اور خوبصورت نظر آتا ہے. وہ شہر میں آتا ہے، یہاں کے لوگوں میں گھل مل جاتا ہے، مگر اس بے وفا شہر کے سنگ دل اور جفا پیشہ لوگوں سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے. دھند کی چادر محض ایک استعارہ ہے اس شہر کے غلیظ معاشرے اور بے حس لوگوں کے رویے کی، جو دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے. یہ تھا. واہ 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 واہ. یہ جی سمبل ہے، ایک استعارہ ہے دھند کی چادر. ٹھیک ہے، دھند نہیں ہوتی لیکن دھند ہوتی ہے. اور 80 کی دہائی کا انہوں نے ذکر کہ میں نے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا ہے. تو مجھے جب میں 80 کی دہائی کا ذکر کرتا تھا تو بڑے رنجیدہ ہو جاتے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا رنج کوئی گل کھلائے گا، اور وہ گل کھل گیا. دھند کی چادر کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. بڑا دلچسپ جو ہے اصل یہ ناول ہوگا. اصل گل کھلے گا ایام رقص طاؤس میں. ہاں، ایام رقص طاؤس جو ہے وہ آنے والی ہے، اس کا بھی وہ بھی کمال ہوگی، اور اس میں اصل واقعی گل کھلے گا کیونکہ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے انٹرویو میں. تو اچھا، تو یہ ہے جی آپ کی جو ہے نا وہ دھند کی چادر. اچھا، تو کراچی پھر ہم اپنے اس میں آتے ہیں. تو کراچی کی طرف ہم پھر آتے ہیں. 80 کے دہائی کا آپ نے ذکر کیا اس میں، تو 80 سے پہلے 70-60 کی دہائی وہ کیسے تھے؟ ذرا تھوڑا سا وہ بھی بتائیے گا. تب آپ لکھتے تھے اور تب آپ کیا لکھتے تھے؟ نہیں، وہ جو زمانہ تھا، زمانہ طالب علم، اس میں تو کبھی لکھا نہیں لکھا، کبھی لکھا نہیں لکھا. اصل جو لکھنا میں نے شروع کیا ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 90s میں لکھنا شروع کیا. تو پہلے میں نے شروع کیا 90s میں لکھنا روزنامہ آغاز میں، جو شام کا اخبار ہے. تو اس کی لکھنے کی وجوہات یہ تھی کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ صبح اخبار اٹھاؤ تو وہ بکرا ذبح کیے ہوئے انسانوں کے لاشوں کے ٹکڑے، اور وہ یہ مر گیا، وہ مر گیا، اتنے مار دیے. لوگ ڈپریشن کا شکار تھے برے طریقے سے. تو میں نے کہا یار کچھ ایسا لکھا جائے جو آدمیوں کو ڈپریشن سے نکالے. میں نے طنز و مزاح کے کالم لکھنا شروع کیے جو ماشاءاللہ 20 سال تک وہاں پہ چلتے رہے. اب چونکہ کراچی کا اخبار ہے، میں کراچی کا رہنے والوں، مسائل کراچی کے ہیں، تو کراچی پہ زیادہ لکھنا ہوتا تھا کہ کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے اور یہاں پہ کچرا کنڈیاں کیسے پڑی ہوئی ہیں. پھر میں نے لکھنا بند کر دیا. آغاز میں کالم، وجوہات یہ تھی کہ بجائے مسائل حل ہونے کے مسائل اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو کراچی ماشاءاللہ پورا پورا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. یہی ہوا ہے نا. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ کسی زمانے میں ایک کالم یا ایک وہ چھپتا تھا تو اوپر نیچے دوڑیں لگ جاتی تھیں. یہاں پہ بے حسی کا یہ عالم، چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، سرکاری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جا بجا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی کا. تو ایسے میں ہم جو پرانا کراچی ہمارے ذہن میں آتا ہے، لوگ بولتے ہیں یہ نوسٹیلجیا ہے. بھائی یہ نوسٹیلجیا نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. اس زمانے میں بس ڈبل ڈیکر ہوتی تھی، صاف ستھری بھی ہوتی تھی، ٹرام ہوتی تھی جس میں بیٹھنے کا مزہ آتا تھا. اور اب آپ چنگچی میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھو بھائی چنگچی میں، تم اس میں خوش ہو نا، ہم خوش نہیں ہیں.
ہمیں تو وہی اپنے زمانے کی خوبصورت سڑکیں اور خوبصورت بسیں اور خوبصورت سواریاں اور خوبصورت خواتین یاد آتی ہیں. آخر میں دیکھیں یہ ڈاکٹر اقبال ہاشمانی صاحب کی خوبصورتی ہے. دیکھو ایک بات سنو، برداشت اور عدم برداشت کی بات ہے. ہم نے اپنے زمانے میں صدر میں کرسچن اور پارسی جوڑوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی ان پہ نہ انگلی اٹھاتا تھا نہ کوئی کچھ کہتا تھا. فلمیں آتی تھی، لوگ فلم ذوق دیکھتے تھے، ٹھیک ہے سب ہوتا تھا. ایون شراب خانے کھلے تھے، لیکن خیر میں تو کہتا ہوں چلو اچھا وہ بند ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچی جاتی تھی. آپ اپنے مذہب پہ، کاسموپولیٹن شہر تھا، آپ نے پارسی کو بھگا دیا، کرسچن جا رہے ہیں، پارسی جا رہے ہیں، بہائی. اور جو یہ جتنے بھی کراچی کے پرانے شہری جنہوں نے کراچی کی خدمت سچ مچ میں کی ہے، وہ شہر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور کراچی میں دن بدن جو معاشرہ خراب سے خراب تو ہوتا جا رہا تھا. تو ہمیں تو پھر برا لگا نا. آپ کے کتنے کالج اسکول ہیں جو پارسیوں نے بنائے، کتنا کام کیا. آپ صدر میں، صدر اور یہ جو آپ کا یہ پرانا ایریا ہے وہاں پہ آپ گھوم کے تو دیکھیں کہ کیسی کیسی بلڈنگ اور کیسی کیسی عمارتیں بنائی ہیں. انگریزوں نے بنائی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے پارسیوں نے، یہ مارواڑی راجستھان کے جو ہمارے آئے تھے، انہوں نے کیسی کیسی بلڈنگیں تعمیر کی ہیں. تو وہ کراچی تو نہیں ہے. کراچی میں سڑکیں دھلتی تھیں، اب یہاں پہ برسوں تک پانی کیچڑ کا بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہاں جی، سلاٹا برادری کی جو ہے نا جو ہے نا آپ ذکر کر رہے ہوں گے شاید، تو ان کا بڑا ایک کام ہے، بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ انجینئر تھے، آپ سمجھیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا. اور باقی عدم برداشت جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کو جو ہے نا وہ بگاڑ دیتا ہے. ٹالرنس، رواداری، یہ چیز ایک معاشرے اور خاص کر کراچی جیسے شہر، جو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑے شہروں میں، دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور یہاں پر اگر عدم برداشت نہیں ہوگی تو یہ شہر بگڑے گا، توازن بگڑے گا اور پھر یہ سارا کچھ ہوگا. چلو عدم برداشت لوگوں میں ختم ہو گیا، حکومت کیا کر رہی ہے سر؟ حکومت پیسے بنا رہی، سب اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں. کام کم ہو رہا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو شکر ہے کہ کچھ چیزیں بن گئی، اور اس میں سول سوسائٹیز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہانگیر پارک جانے والا تھا، ختم ہونے والا تھا، سمجھے نا. یہ کہ چائنا کٹنگ ہو جاتی، لیکن سول سوسائٹیز نے احتجاج کیا تو آج جہانگیر پارک دوبارہ اس شکل میں تو نہیں، لیکن بہتر شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جہانگیر پارک کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گا. اس کے اندر لائبریری مجھے اس نے بڑا اٹریکٹ کیا ہے. تو یہ پارکس کے اندر جو ہے نا اس طرح کی لائبریریز جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. وہاں پر لوگ جاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. آپ کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں وہاں پر. یہ پرانی لائبریری ہے. اس کا دروازہ مین گیٹ جو ہے اس لائبریری کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اس گلی سے ہم آتے تھے. اور جہاں اب یہ اس کی جب وہاں پہ لائبریری کی ایک دوسری طرف جو ہے نا ایک ریسٹورینٹ بھی ہوتا تھا، اور لائبریری جب بھی ہوتی تھی اور لوگ بیٹھ کے وہاں پہ اخبار وغیرہ پڑھتے تھے. اتوار کو کھلا، اب اتوار کو بند رہتا ہے. تو لوگ، دوسری بات ہے فیملی پارک ہو گیا ہے. تو لیکن لائبریری کے متعلق میری بات ہوئی تھی وہاں کے جو منتظمین ہیں. میں نے کہا بھائی ہمیں پڑھنا ہوا، ہم فیملی کو لے کے یہاں پہ آئیں گے جب پڑھیں گے. کہہ رہے نہیں، ہم نے الاؤ کیا اباؤٹ 60 سینئر سٹیزن اکیلے بھی آ کے لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں اتنی دفعہ گیا، پڑھنے والا مجھے ایک بھی نہیں ملا. میں جتنی دفعہ گیا پڑھنے والا مجھے ایک نہیں ملا. بڑے دکھ سے کہا انہوں نے. اچھا اسٹریٹ لائبریریاں بن رہی ہیں سر کراچی میں، آپ کہہ رہے ہیں کتب بھی نہیں ختم ہو رہی ہے. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں بن رہی ہیں. یہ جو بنی ہے آپ کے ویلیج کے ساتھ، اواری کے سامنے،
دیکھا آپ نے لوگوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور اتنے شور میں پڑھے گا کوئی؟ یہ اچھا ہے بنالی، میں تو بولتا ہوں اچھی بات ہے، اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ بھائی کتاب کیا ہے لوگوں کو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے میرے جیسا ایک دو کوئی ہوں تو وہ پڑھ بھی لیتے ہوں گے. اچھی بات، اچھی بات کی قدر کرنی چاہیے. جب اس کا افتتاح ہونے والا ہے، جب بھی میں وہاں پہ پہنچا تھا اور میں نے اس کو اپریشیٹ کیا، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن اس کا وہ فروٹ آپ کو نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے. جو کراچی کی جو لائبریری ہیں جو شروع سے قدیمی، جیسے غالب لائبریری ہے، تیموریہ لائبریری ہے، یا آپ کی فیرو کی لائبریری بند پڑی ہوئی ہے یار. فیرو لال کی جو لیاقت لائبریری ہے وہ کیوں بند پڑی ہوئی، کس لیے بند پڑی ہوئی ہے؟ بہت بڑی لائبریری ہے. لائبریریز کھلنی چاہیے، آپ لوگوں کو سر اٹریکٹ کریں. مطلب یہ جو لائبریریز، بڑی بڑی لائبریریز ہیں بند کی ہوئی ہیں، وہ کھولیں. ویسے آئیڈیا یہ جو ہے اسٹریٹ لائبریری کا، مطلب آپ کے خیال میں یہ کتب بینی میں اضافہ کر سکتا ہے؟ کیا ماحول ایسا ہے؟ آپ کیا مطلب بننے چاہیے، یا اس کی جگہ پہ پرانے جو لائبریریز ہیں وہ کھلنی چاہیے؟ کیا مطلب سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ لائبریریز بڑھنی چاہیے، لیکن میرا یہ خیال کہ وہاں بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے وہاں سے لوگوں کو کتابیں لینڈ کی جائیں، کہ آپ یہ لے جائیں، اپنا آئیڈینٹی کارڈ رکھیں اور آپ گھر پہ پڑھ کے آ جائیں. سڑک کنارے پڑھنا پڑھ سکتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کتاب تو آرام سے بیٹھ کے پڑھنے کی چیز ہے. یہ مطلب بڑا اچھا جی، یہ ایک سجیشن سامنے آ گئی. یہ دیکھیں کہ اسٹریٹ لائبریری بالکل بننی چاہیے، بے شک جو ہے نا ہر محلے، ہر ٹاؤن، ہر جگہ پر بنا دو، لیکن وہاں پر کتابیں لینڈ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. لوگ گھر پہ لے جائیں، پڑھ کے وہاں پر کتابیں رکھیں، یا پھر ایکسچینج بیس پر کتابیں جو ہے جو لوگوں کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں وہ یہاں پر آ کر دیں. یہ بھی صحیح ہے سر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. مطلب یہ پڑھنے والا، وہاں پر بیٹھ کے پڑھنے والا. اور واقعی ہم نے بھی وزٹ کیا وہاں پر. ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ سلامتی نیوز نے دونوں اسٹریٹ لائبریری جو چاکی واڑے میں بنی ہوئی ہے، وہ تو خیر بند ہے ابھی، اس کو بھی ہم نے وزٹ کیا، وہاں پر بھی وزٹ کیا. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ابھی تک اس پہ پروگرام اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں پازیٹیوٹی جو ہے نا آگے بڑھے، نیگیٹیوٹی کم ہو. لیکن برحال مطلب یہ افیکٹو ہونی چاہیے. اگر یہ آئیڈیا سامنے آئے تو یہ مطلب مثبت کوئی فروٹ لے کے سامنے آئے. لاسٹ میں بالکل ہم جو ہے نا وہ اپنے اس پروگرام کے سر، یہ کتاب لوگ خریدنا چاہیں کہاں سے خریدیں؟ یہ اردو بازار میں فرید پبلیشر، یہ اس کے اسٹاکسٹ ہیں، اور بڑے مشہور مقدس مسجد کے بالکل اینڈ سامنے، وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں. کتاب کے صفحے تقریباً 500 ہیں، اور میں نے اس کی قیمت بالکل نامینل رکھی کیوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں، کیا کتاب قیمت؟ خریدیں. صرف 700 روپے، ورنہ میں نے 300 صفحے کی کتاب 1200 میں بھی بکتی ہوئی. کتاب کی قیمت اتنی رہو کہ عام بندہ یا ایک نارمل بندہ اس کو لے کے پڑھ سکے. دھند کی چادر آپ کے خیال میں بالکل اینڈ پہ ہیں، لوگوں کو کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو کراچی شہر کی آپ کو تاریخ، میں نے اس میں سیاسی تاریخ، سیاست بالکل نہیں کی ہے، صرف جو سماجی اور سیاسی پس منظر ہے وہ میں نے ڈالا ہے. جب لیاری کا ذکر آیا تو لیاری کی پسماندگی دکھا دی ہے، اور جب ڈیفینس کا ذکر آیا تو ڈیفینس کی خوبصورتی بھی دکھا. اس زمانہ کا ڈیفینس نہیں تھا، لیکن جو بھی ہوتا تھا، ٹرام کا میں نے چکر لگوا دیا آپ کو اس میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. تو ہوتا ہے. اور یہ ایک تو کراچی کا پس منظر معلوم ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اس میں کچھ سبق بھی ہے تھوڑا سا. تو ہم لوگوں کی کیا معاشرت زندگی، اور ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے. ایڈونچر ہے، ایڈونچر سے تو بھرپور ہے یہ ایڈونچر. اگر آپ وہ قسطوں میں رہے تھے، قسط واڑ جو چل رہی تھی، تو ایڈونچر بھی ہے اس میں. عام طور پہ جو ناول لکھے جا رہے ہیں، رومانی ناول، ماموں کا لڑکا پھوپھی کی لڑکی ہے، یہ اس میں بالکل نہیں چھڑا میں نے، اور بالکل ایڈونچر ہے یہ. اور آخر تک بندہ اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ یعنی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. سسپینس سے بھرپور ہے یہ. جی، پہلی بات تو یہ ہے
جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ابن صفی کو لوگ کیوں پڑھتے تھے، سسپینس ہے، بڑا ایڈونچر ہے۔ اچھا دوسری بات ہے اس کے اندر کراچی، آئیڈیل کراچی جو لوگوں کے جو سینئر سٹیزن کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت کراچی، اس کی خوشبو ہے، اس کی خوشبو آپ کو دکھے گی۔ پھر اس وقت کیا ہوتا تھا وہ سارا کچھ دکھے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر سموئی ہیں۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں کی سیر بھی آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب اسی میں کروا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کتاب صفحے اس کے ہیں 500 صفحے سے، اور 700 روپے صرف اس کی قیمت ہے۔ یہ کاوش ہے جو ہے نا ڈاکٹر اقبال ہاشمانی صاحب کی، اور یہ کاوش سلامتی نیوز کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ مثبت چیزوں کو ہمیشہ ہم نے پروموٹ کیا ہے اور آگے لے کے آئے ہیں۔ اور شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، مہربانی جناب آپ کی، آپ آئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسے ہی ایک مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال، کراچی میں۔